अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात करेंगे जी कि मरियम को लग गई है बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बीमारी, और ये बीमारी ही जो इनको लगी है ना, इसका इलाज है साइकियाट्रिस्ट के पास। ये किसी अच्छे से साइकियाट्रिस्ट से रुजू करें और अपना दिमागी जो इनका वो दिमाग खिसक चुका है ना, इसका इलाज करें, अपनी काउंसलिंग करवाएं और कहते हैं ना कि अपना ट्रीटमेंट करवाएं, वरना इनकी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएगी। आज मुकम्मल तौर पे इनके हस्बैंड ने इनको एक्सपोज कर दिया है, और जो जो बातें उन्होंने की हैं मेरे लिए वो कोई नई बातें नहीं है। ना 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 ना, मुझे सब पता है कि ये औरत अंदर से कैसी है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया था कि इस औरत के हज़ारों रूप हैं, और ये किसी भी टाइम किसी को हंसा भी सकती है और रुला भी सकती है। किसी भी टाइम ये विलन भी बन सकती है और हीरोइन भी बन सकती है, समझ आई। किसी टाइम भी ये खौफनाक खातून का रूप धार सकती है और किसी भी टाइम ये मासूम खातून का रूप भी धार सकती हैं। इनको यही बीमारी है, ठीक है। अब आप समझ जाएं कि ये अपने माइंड में खुद ही अपने आप के जो है ना करैक्टर वो डिसाइड कर लेती हैं कि अब मैंने इस करैक्टर में आना है, अब मैंने इस करैक्टर में आना है, अब मैंने इस, और ये एक टाइम में कई करैक्टर्स भी काम कर सकती हैं, मतलब एक ही टाइम में, ठीक है जी। एक ही टाइम में ये अच्छी भी बहन बनी हुई होंगी, और एक लम्हे के बाद वो ही बहन जो है वो चुड़ैल बन जाएंगी। कोई इनको देर नहीं लगता एक करैक्टर से दूसरे करैक्टर में घुसने में, इनको कोई ज़्यादा देर नहीं लगती। तो ये जो भी इनके मतलब दिमाग की जो खुराफातें हैं, मुझे नहीं पता ये इंडियन मूवीज़ देख देख के हुई हैं या फिर ये खुद ही ऐसी हैं, ठीक है। तो आज मैं भी कुछ सबूत दूंगी इसके जो आज हसन ने बातें बताई हैं ना, मेरे लिए कुछ नई नहीं है। मैंने ये बहुत पहले से नोट की हुई थी, लेकिन इसकी शादी की जब वीडियोस चल रही थी ना, मैं कोई भी नेगेटिव बात इसके लिए नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि इसका घर बस जाए, मैं चाहती थी इसका घर बन जाए। तो उन दिनों में मैंने जितनी भी वीडियोज़ बनाई इसके लिए, मैंने इसके लिए अच्छा बोला, मैंने इसके लिए दुआएं की, मैंने इसको बहुत जो है ना बड़ी बहनों की तरह समझाया, ठीक है, कि ये रोज़ रोज़ मौके नहीं मिलते, ये तुम्हें जो मौका मिला है ना इसको ज़ाया मत करना, अपना घर बसाना, अल्लाह तुम्हें औलाद भी देगा और तुम अपने घर में खुश भी रहोगी, क्योंकि वो लड़का अच्छा लड़का है। शक्ल सूरत पे को नहीं देखना चाहिए, लेकिन वो नेचर उसकी अच्छी है। अब जी जो हसन ने बातें बताई हैं पहले वो मैं आपसे शेयर करूँगी, और ये जो हसन ने बातें बताई हैं इसमें इसकी फैमिली भी कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कसूरवार है। और मुझे ऐसा ही लगता है कि वाकई में ये सिर्फ शरीफ लोगों में इनका शुमार होता है, ये शरीफ हैं कोई नहीं, ठीक है। ये अब पूरे के पूरे इस हमाम में नंगे हो चुके हैं यूट्यूब की दुनिया में, और ये इनको पता चल चुका है ये धंधा गंदा है, कलादत का पलंदा है, और इसी से हमने कमाना है। और अब इनको इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है कि लोग कोई हमें गंदा बोले, कोई हमें मंदा बोले, कोई हमें बुरा बोले, इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ढीठ हो चुका है टब्बर। और अब सिर्फ इनको फ़र्क पड़ता है जब इनकी पेमेंट, यूट्यूब की पेमेंट कम आती है। सही है जी, यूट्यूब की पेमेंट को बढ़ाने के लिए और बहन भाई एक दूसरे से फ़ायदा उठाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तो मुझे तो हैरत हुई जब मैंने हसन की बात सुनी कि हमने मेडिकल करवाया। एक बंदा खुद को सच्चा साबित करने के लिए बेचारा किस लेवल तक जा रहा है, किस हद तक जा रहा है। सिर्फ एक औरत, वो मुझे डायलॉग याद आ रहा है इंडियन मूवी का, नाना पाटेकर की एक मूवी थी, मूवी नहीं मैंने देखी, लेकिन वो एक डायलॉग जो है ना वो बड़ा फेमस हुआ था उसका, और ऐसे हर किसी की ज़ुबान पे होता था। तो उसमें वो शायद ये कहता था कि साला एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है। तो मैं कहती हूँ साली एक गंदी औरत, साली एक बेशरम औरत जो है ना वो एक चंगे भले लड़के को हिजड़ा बना देती है, और यही इसने किया ना। हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि ये जो औरत है ना, अल्लाह मुआफ़ करे, ये बिगड़ जाए ना तो ये बहुत बुरी है। और हमने ये भी सुना है कि अगर इसका दिल चाहेगा ना तो ये सरेआम भी अपने शोर को ना अवाम के सामने भी अपने शोर को के साथ जो है अपना ताल्लुक़ बना लेगी। आप समझ जाए कौन सा ताल्लुक़, सरेराह भी अपना ताल्लुक़ बना लेगी जब इसका दिल होगा। लेकिन जब इसकी खुद की मर्ज़ी नहीं होगी तो अंदर सात पर्दों में भी शोर जब इससे अपना हक मांगेगा ना तो ये उसके मुँह पर जूता मार देगी, ठीक है। ऐसी ऐसी भी औरतें होती हैं। तो होती कम है, अल्लाह का शुक्र है हम मुसलमान ख़वातीन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें दीन की भी समझ है, माँ बाप की तरबियत भी अच्छी है। बहुत कम औरतें होती हैं ऐसी, बहुत कम होती हैं, ज़्यादा नहीं होती, लेकिन होती हैं। तो ये भी उन्हीं औरतों में से एक औरत है जिसने सरेआम बैठ के, वो मनाल होटल था जहाँ पे ये गई थी डिनर करने अपने शोहर के साथ। कौन सा वो डिनर कहते हैं उसको, कपल डिनर था या कैंडल लाइट डिनर था या जो भी था, रोमांटिक डिनर, जो भी उसको आप नाम दे।
تو اس میں اس نے اپنی کنواری بہن کے سامنے بیٹھ کے ایک تو مگرمچھ کے آنسو بہائے، اوپر سے شور سے اپنے ہاتھ چموائے، اور وہ جو اس نے ہاتھ چومے، جب وہ شریف بندہ گھر گیا تو ظاہری بات ہے وہ تو شریف تھے، ان کے تو فیملی میں یہ خرافاتیں نہیں تھیں، تو انہوں نے اس کو بیچارے کو ڈانٹا، اور اس نے ساری ڈانٹ اپنے پہ لے کے اپنی بیوی کا دفاع کیا۔ لوگ کہتے ہیں سر کیوں بتاتا ہے آ کے، جب وہ اس کی بیوی بن کے رہ رہی تھی تو اس نے دفاع کیا اس کا، لیکن اس نے اس کو شوہر نہیں بنایا، تو اب وہ کیوں آ کے آپ کو ہمارے ساتھ کیوں نہ شیئر کرے ہر بات اس نے شیئر کی، اچھا کیا، میں کہتی ہوں اچھا کیا، بالکل ٹھیک کیا۔ اب یہ اس نے جو شیئر کی ہے نا باتیں، اس میں آگے میں چل کے بتاتی ہوں اس کا فائدہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس بیچارے نے اپنے پہ لے لی، تو یہ ایسی عورت ہے کہ جب اس کا دل کرتا ہے یہ رومانٹک موڈ میں آ جاتی ہے۔ آپ نے وائس سنی جو اس کے میسیجز ہیں، وائس میسیج جو آج حسن نے سنائے، اس میں اس کا روپ آپ نے دیکھا، جب یہ اپنے شور کو، مطلب کہ وہ سیم موویز والا اس کو لگتا ہے کہ شاید میں عورت ہوں تو میں مرد کو، مطلب کہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اس کو قابو کرنا۔ تو آپ اس کی وائس سنیں ذرا، اس میں کتنی وہ رومانٹک جو ہے نا، ایک دو وائسز جو ہیں وہ رومانٹک موڈ میں اس نے کی ہیں، اور شور کو یہ فیل کروانے کی کوشش کیا کہ میں تڑپ رہی ہوں تمہارے لیے، میں مچل رہی ہوں، میں بس گئی ابھی کہ ابھی گئی، بس آ گیا موت کا فرشتہ تمہارے بغیر مجھے لینے، میں تو مر جاؤں گی تمہارے بغیر، ملو مجھ سے، بس ٹائم نکال کے ملو، کچھ بھی کرو۔ تو یہ ایسی عورت ہے، لیکن اس نے جو اس لڑکے کے ساتھ کیا ہے نا، اس کی آنکھیں اب کھل چکی ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے، آنکھیں کھل چکی ہیں۔ اور مجھے تو پہلے دن سے ان سے ایک ہی شکایت تھی، چاہے وہ بیبی تھی، چاہے وہ بیبی کی دوسری بہن تھی شاہدہ، کہ بھئی آپ لوگوں نے اپنے بچے کی زندگی خراب کی ہے۔ میں پہلے دن سے یہی بات کر رہی ہوں کہ یہ بزرگ خاتون، لڑکی تو یہ کہیں سے بھی نہیں ہے، یہ بزرگ خاتون جو ہیں یہ اس لڑکے کے قابل نہیں تھی۔ کیسے؟ اب آپ کہیں گی کہ وہ تو غریب ہے، وہ تو کم شکل ہے، وہ تو کوئی اتنا پیارا نہیں ہے، مریم کماتی بھی بہت ہے، مریم پیاری بھی ہے اس سے، تو میں اس نظریے سے بات نہیں کر رہی کہ یہ اس کے لائق نہیں ہے، یہ اس کے لائق نہیں تھی حسن کے، میں مطلب میرے دیکھنے کا نظریہ کچھ اور ہے۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ سیدھا سادہ سا لڑکا ہے، وہ ایسی تیز عورتوں کو قابو نہیں کر سکتا، بھلے وہ کم شکل ہے، کم کماتا ہے، غریب ہے، اس چیز کو تو ہم نے پہلے بتا دیا ہوا اپنی 100 ویڈیوز میں، لیکن وہ ایسی عورتوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ایسی عورتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اسی طرح کے مرد چاہیے ہوتے ہیں۔ جس سائیکی کی یہ عورت ہے نا، جس ٹائپ کی یہ مطلب بیمار عورت ہے، ذہنی مریضہ عورت ہے، کیونکہ ان کے دماغ میں ایک ہی ٹائم میں کئی کریکٹرز چل رہے ہوتے ہیں، اور یہ روپ بدلتی رہتی ہیں۔ ایک ہی لمحے میں آپ نوٹ کریں، آپ ان کی ویڈیوز کو نوٹ کریں، جب اسپیشلی یہ دوسروں کی ویڈیوز میں ہوتی ہیں تو ایک سیکنڈ کے بعد اس کا آپ موڈ چیک کیا کریں، ٹھیک ہے، اور اپنی ویڈیو میں اس کا ذرا موڈ چیک کیا کریں، اور جو دوسروں کو یہ ٹونٹ مارتی ہے ذرا آپ وہ چیک کیا کریں۔ تو یہ اپنی 120 ویڈیوز میں یہ اپنی بہن کو، سگی بہن کو ذلیل کروا چکی ہے، اور ابھی یہ لاسٹ ویڈیو میں بھی اس نے اپنی بہن کو وہ تانے مارے ہیں، وہ اس پہ جملے کسے ہیں، وہ اس پہ باتیں کی ہیں کہ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ۔ میں کہتی ہوں کہ وہ پتہ نہیں، بس یہ یوٹیوبر ہیں تو ایک دوسرے کی باتیں برداشت کرتے ہیں، ورنہ تو یہ ایک دوسرے کا منہ بھی نہ دیکھ، اس کا تو کوئی منہ بھی نہ دیکھتا۔ اور آپ بےغیرتی کا لیول چیک کریں، ماں کی ڈٹھائی چیک کریں، ماں کی، جو آپ کہتے ہیں نا کہ آنٹی جی کو کچھ نہ بولا کریں، آنٹی جی معصوم ہے، وہ آنٹی جی کے کہنے میں بھی نہیں ہے، وہ ماں کے سر کی قسم، ماں کے ہاتھ سر پہ رکھ کے قسم کھا رہی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ نامرد ہے۔ اپنے اتنی اس کے اندر غیرت نہیں ہے کہ اس نے پورے خاندان میں بھی یہ بات پھیلائی ہے، اس نے اپنی فیملی میں بھی، اپنی بہنوئی تک کو بتایا ہے، اپنے بھائی تک کو بتایا ہے، پھر ریاکشن والوں کو بھی اس نے بتایا ہے، مجھے بھی آ کے اس نے بتایا، کیونکہ بھائی کمرے کی باتیں اور اس طرح کی باتیں کوئی دوسرا تیسرا تو نہیں کرتا نا، ہمیں بھی اگر بتایا ہے تو وہ اسی نے ہی آ کے بتایا ہے نا، تاکہ ہم ویڈیوز بنائیں۔ بہنوئی کو بتایا تاکہ بہنوئی بھی حسن کوئی فیملی کو سنائے، بھائیوں کو بتایا تاکہ بھائی بھی میرے ان کو سنائیں، رشتہ داروں کو بتایا تاکہ جیسے کہ سنائی انہوں نے تو سنائی، انہوں نے اس مریضہ عورت کی باتوں پہ اندھا اعتماد کر کے، یقین کر کے، یا پھر انہیں خود ہی حسن پسند نہیں ہوگا، انہیں یہ فیملی پسند ہی نہیں ہوگی، اس نے اپنی محبت سے بیاہ رچایا، اپنی مرضی سے بیاہ رچایا، اور جب یہ آ کے بیٹھ گئی گھر میں تو انہوں نے تو شکر ادا کیا ہوگا کہ بھئی یہ فیملی تو ہمیں پسند نہیں تھی، اس نے شادی کی، چلو اچھا ہوا تم رشتہ توڑ کے آ گئی، ٹھیک ہے، تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ گھر میں گھر بسائے نہ بسائے، ان کی جوتی کو بھی پرواہ نہیں ہے۔ تو وہ ماں کی ڈٹھائی چیک کرے، ایک ماں ہوتی ہے جو اولاد کے ساتھ سنسیئر ہوتی ہے، ماں جس نے پیٹ سے جنا ہوتا ہے نا، وہ اولاد کی ایک وہ کہتے ہیں نا سڑی جڑیں جانتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک اپنی بیٹی کو ماں سے زیادہ کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ میری بیٹی کس طرح کی ہے، لیکن اس نے بھی اپنی بیٹی کی نجائز بات کو مان کر ایک شریف بندے کے اوپر جو اس نے الزام لگایا تھا اس کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کی، تو یہ ساری فیملی نے لگائی ہے ایک بندے پہ تہمت، اور تہمت لگانے کی کتنی کوئی سخت سزا ہے، آپ یہ پڑھ کے دیکھ لیں، علماء کرام کے بیان سن کے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ
ایسے جو لوگ تہمت لگاتے ہیں کسی پر جھوٹی، ان کے بارے میں کتنی خطرناک وعیدیں آئی ہیں، ان کو کتنی سخت ترین سزائیں دی جائیں گی. یہ آپ سنیں تو آپ کے جو ہے نا مطلب کانوں سے دھوئیں نکل جائیں گے. لیکن کیا ہے بھائی، یہ ایک لڑکی نے کتنے لوگوں کو پاگل بنایا، پوری برادری میں اس نے یہ بات جو ہے ایسے معصوم بن کے پھیلائی، اتنی بے شرم عورت کہ سب نے آنکھیں بند کر کے اس ایک عورت کی بات پہ یقین کر لیا. اور جو بڈھی بیچاری سر لے کے گئی ہے عاشق کی فوتگی پر، بیچاری بزرگ عورت بے بی خاتون، کسی ایک نے اس کی بات پہ اعتبار نہیں کیا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا بچہ ٹھیک ہے، ہمارا بچہ میڈیکلی فٹ ہے، ہمارے بچے کے اوپر الزام لگ رہا ہے. لیکن کوئی، کیونکہ وہ کرتی ہے ایسے، اس کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے، وہ ایسی بن جاتی ہے. ابھی آپ دیکھیں بہن بھائیوں کی ویڈیو میں وہ کس طرح آتی ہے، ہر کوئی نیچے جب بہن بھائیوں کی ویڈیو میں آتی ہے تو بھی نیچے یہی کومنٹس ہوتے ہیں کہ ہائے مریم بزرگ خاتون کو کوئی لفٹ نہیں کرواتا، ہائے بیچاری، ہائے بیچاری. اور جب اس کی ویڈیو ہوتی ہے، اس کی ویڈیو میں بھی یہی کومنٹس ہوتے ہیں کہ اس بیچاری کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا، یہ تو بیچاری ہے. دیکھیں ذرا عائشہ کو لاسٹ ویڈیو میں کتنی کوئی چھترول ہوئی ہے اس کی، کتنی بیچاری کو لعنتیں پڑی ہیں. تو اللہ معاف کرے جی ایسی عورتوں سے. میں تو کہتی ہوں یہ غلطی آپ نہ ہی کریں دوبارہ، اس بچے کو دوبارہ مت پھنسائیں، وہ اس کی زندگی کو عذاب بنا دے گی. نہیں، اس کو نہیں، وہ اس کے ساتھ خوش نہیں رہ پائے گا، نہ یہ اس کے ساتھ خوش رہ پائے گی. تو بات کر لیتے ہیں جی. حسن صاحب نے جو باتیں آ کے کی، باتیں آپ نے بھی سن لی ہوگی. اس نے یہی کہا کہ اس نے مجھے دھتکارا، مجھے نشئی، چرسی، ایڈز کا مریض اور مجھے نہ مرد کہا، پھر پوری برادری میں مجھے بدنام کیا، سوشل میڈیا پہ مجھے بدنام کیا، اور اب وہ مجھے کسی طریقے سے دوبارہ سے جو ہے نا کنٹرول کرنا چاہتی ہے. لیکن میں واپس نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں اس کے ساتھ خوش نہیں ہوں، کیونکہ اس نے میرے پہ جو الزامات لگائے ہیں وہ میں دل سے بھلا نہیں پا رہا، اور میری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ میں ایسی خاتون کے ساتھ دوبارہ جو ہے اپنا ریلیشن بناؤں جس نے مجھے پوری دنیا میں ذلیل و رسوا کیا. تو گھر والوں کی ڈٹھائی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی ہر ناجائز بات کو مان کے اس کا سامان بھی اٹھا لیا، اور بہنوئی نے بھی اسی کا ساتھ دیا، بہنوں نے بھی اسی کا ساتھ دیا، جبکہ وہ اپنی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی. اس کی بہن 2 دن اس کے گھر میں رہ کے آئی، اس کی بڑی بہن عائشہ خاتون سینئر بزرگ لیڈی 2 دن اس کے گھر میں رہ کے آئی. جہاں پہ عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے وہاں پہ جا کے بہنیں کوئی نہیں رہتی 2 دن، ٹھیک ہے جی. اور وہ ماں گئی، ماں جو ہے وہ پورا دن گزار کے آئی، بھابھی گئی، بھائی گیا، سب کچھ سارے گئے. اور پہلے بھی سارے اس فیملی کو جانتے تھے. اگر اتنے وہ ظالم ہوتے تو کبھی بھی وہ نہ چاہتے، کہ وہ کہتے ہی نہ کہ تم ادھر شادی کرو. شادی اس نے کی اپنی مرضی سے ہے، لیکن انہوں نے روکا بھی تو نہیں ہے نا اس کو. تو یہ معاملات ہیں جی. اور 15 دن میں کوئی کتنے کسی کو ڈنڈے مار لیتا ہے جی. وہ کہتا ہے جی اس نے خاندان والوں نے ہمیں یہ بولا ہے کہ اندر کمرے میں حسن مارتا تھا ڈنڈے، باہر آتی تھی تو ساس مارتی تھی ڈنڈے. اندازہ لگا لیں آپ. یہ تو ناگن بن گئی ہے. کبھی انسان جیسے وہ کبھی سانپ کا روپ دھار لیتی ہے نا ناگنے، کبھی انسان کا، تو یہ بھی کبھی مطلب کہ بیچاری بن جاتی ہے، اور کبھی جو ہے وہ مطلب کہ ویلن بن جاتی ہے. تو یہ باتیں اس نے پھیلائی، اور اب وہ نہیں چاہتے کہ دوبارہ ہم اس کو اپنے پاس رکھیں یا بلائیں یا لائیں، کیونکہ ہماری غیرت گوارہ نہیں کرتی. اور انہوں نے خود کو کلیئر کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنائی تاکہ جب آگے چل کے رشتہ نہیں چلتا تو لوگ ان سے یہ نہ کہیں کہ بھئی آپ نے ظلم یا زیادتی کیا ہے. اس لیے انہوں نے خود کو کلیئر کیا، اور یہ کلیئر کرنا بنتا تھا. مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے. لوگ آ کے کہیں گے کہ بھئی آپ نے کیوں کیا. تو جب اس نے اپنی پوری شادی کا تماشا بنایا تب آپ نے کیوں نہیں کہا کہ آپ نے کیوں نہیں کہا کہ اتنا شادی کا کیوں تماشا بنا رہی ہو، یا کیوں کر رہی ہو، کیوں ویڈیو لگا رہی ہو. پھر وہ ناراض ہو کے آئی تو بھی اس نے اندر جو ہے وہ فیل کروایا لوگوں کو کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے. تب آپ لوگوں نے کیوں نہیں کہا کہ بھئی یہ غلط بات ہے، شوہر کو بدنام مت کرو، ریاکشن بنوائے شوہر کے خلاف. تب آپ لوگوں نے کیوں نہیں کہا کہ بھئی شوہر کے خلاف ریاکشن مت بناؤ. آج جب شوہر خود کو کلیئر کرنے بیٹھا ہے بیچارہ، تو اب بہت سارے لوگ کہیں گے بیوی کی عزت نہیں کرتا، بیوی کے راز کھول رہا ہے، اندر کی باتیں بتا رہا ہے، اس کی وائس لیک کر رہا ہے. تو کیا کرے بیچارہ، کدھر جائے؟ وہ سوشل میڈیا پہ ہے، اس نے آگے بھی کام کرنا ہے. اگر وہ خود کو کلیئر نہیں کرے گا تو آپ لوگ جب بھی وہ ویڈیو بنائیں گے آپ نے تو نیچے آ کے ان کو گالیاں ہی دینی ہے نا، ہے. تو پھر آپ لوگوں نے بار بار پوچھنا ہے نا کہ کیوں طلاق دی، معصوم لڑکی کو کیوں چھوڑا، ظلم کیا، گھر میں بیٹیاں نہیں ہیں، اپنی بیٹیاں ہوتے ہوئے لوگوں کی بیٹیوں پہ ظلم کرتے ہو. تو انہوں نے بالکل یہ جو ہے نا اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے تمام مدعا اپنی آڈینس کے سامنے رکھا، کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ ہیں. اب ان کا بھی چینل ہے، وہ بھی یہاں سے پیسہ کمانے آئے ہیں، ان کو بھی ضرورت ہے. کوئی سوشل میڈیا مریم صاحبہ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. تو میری کوئی ہمدردی نہیں ہے. میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بول دیا تھا، اس بزرگ عورت کے ساتھ میری کوئی ہمدردی نہیں ہے. جتنی ہمدردیاں میں نے کی ہیں نا شاید کسی اور نے کی ہو. تو یہ عورت بالکل بھی نہیں سدھرنے والی، یہ ٹیڑھی ہڈی ہے، ٹھیک ہے. یہ وہ دم ہے جو 100 سال سرائی میں رہے پھر بھی ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہتی ہے. اور اس کے اندر کوئی نہ اس کے فیملی میں غیرت ہے، اس کے بھائیوں میں نہ اس کی ماں میں. ماں سب سے بڑی شاطر عورت ہے،
جو بھاگ کے اپنی بیٹی کا سامان اٹھا کے لے آئی، بجائے اس کے کہ بیٹی کو کہ صبر کر لو، مسئلے حل ہو جاتے ہیں، تھوڑا دیکھ لو، اتنی جلدی سامان اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ وہ اس کے سر کی قسم کھا رہی ہے، بیٹی ماں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا رہی ہے جھوٹی، اور ماں اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہے۔ تو میں نے ٹھیک ہی کہا تھا نا کہ یہ سارے پورا ٹبر اس میں شامل ہے، اس کی بہنیں، اس کے بہنوئی، اس کے بھائی، میں نے کہا تھا نا یہ ان کی شے پہ یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور آج ثابت ہو گئی نا یہ بات کہ یہ اپنی فیملی کی شے پہ یہ سب کچھ کر رہی ہے، ایویں نہیں کر رہی، اکیلے اکیلے نہیں کر رہی، اکیلے اکیلے اس نے صرف بیاہ رچایا تھا، لیکن یہ گھر پوری فیملی مل کے خراب کر رہی ہیں۔ تو کل قیامت کے دن یہ سارے کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے۔ تو میرا تو بھائی میں تو کہوں گی حسن نے بالکل ٹھیک کیا۔ اب میں بتاتی ہوں کہ اگر حسن یہ بات سب کے سامنے نہ رکھتا تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا کہ بھئی یہ اگر آگے کسی اور کو بدو بنانے کی کوشش کرتی ہے تو کوئی کسی ایک اور کی زندگی خراب ہوتی، جیسے پہلے 2 کی ہو چکی ہے۔ اور آج چاچی نے یہ بھی بات کلیئر کر دی کہ ہم اس کے پچھلے سسرال والوں کو نہیں جانتے، ہم نے جو اس کی جان چھڑائی تھی نا وہ یہ کہتی تھی کہ میرے میکے والوں سے میری جان چھڑوائیں۔ تو اس کی نیچر ایسی ہے، جب میکے میں ہوتی ہے تو سسرال والے برے ہوتے ہیں، مطلب کہ کہتی ہے کہ میری میکے والوں سے جان چھڑاؤ، اور جب سسرال میں ہوتی ہے تو میکے والوں کو کہتی ہے کہ میری سسرال والوں سے جان چھڑواؤ۔ یہ ظالم ہے۔ جب ماں باپ کے گھر تھی تو ماں باپ ظالم تھے، بہن بھائی ظالم تھے، اب جب شادی ہوئی تو 15 دن میں اتنے ظلم انہوں نے کر لیے سسرال والوں نے کہ پوری برادری میں ان کو بدنام کر دیا اور ان کو ظالم قرار دے کے بیٹھی ہوئی ہے گنی میسنی۔ تو جو بھی اس کا ساتھ دے گا اس کے گناہ میں برابر کا شریک ہوگا۔ جو لڑکیاں بیچاری بلا وجہ پس رہی ہیں، بلا وجہ جن کے حق مارے جا رہے ہیں، جن کے شوہر ظالم ہیں رجب جیسے، آپ ان کی حق میں آواز اٹھائیں۔ ایسی عورتوں کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، ایسی عورتوں کو بالکل سپورٹ مت کریں۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔